नाज़रीन, यमन के नॉन स्टॉप हमले इसराइल के ऊपर जारी हैं। द ओनली मिलिट्री पावर जो इसराइल के ऊपर अटैक कर रही है पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में, वो इस वक्त यमन है। और जापान से खबर यह है कि जापान भी फलस्तीनी रियासत को रिकॉग्नाइज करने की तरफ जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन जो एक बड़ी आप कह लें कि उनको रिलेक्टेंस आ रही है वो अमेरिका से आ रही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो धमकियां लगा रहा है उन ममालिक को जो कि तस्लीम कर रहे हैं फलस्तीनी रियासत को। तो जापान डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा, और अपनी सिक्योरिटी के हवाले से तो जापान थोड़ा सा रिलेक्टेंट है, लेकिन वहां पर फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के हवाले से आगाज हो गया है प्रोसेस का। नाज़रीन, हम मिडिल ईस्ट के अंदर एक बड़ा तूफान देख रहे हैं, एक ऐसा तूफान जिसकी कितनी डायमेंशंस होंगी, वो क्या कुछ तबाही लेकर आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। वो अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्शन है दैट इज कमिंग रैपिडली टुवर्ड्स वो मिडिल ईस्ट। नाज़रीन, खबर यह है कि इजराइल गजा को ऑक्युपाई करने का ऐलान करने जा रहा है। ठीक है, गजा को ऑक्युपाई करने का ऐलान करने जा रहा है इजराइल, और ये 1, 2 या मैक्सिमम 3 दिनों के अंदर ये ऐलान हो सकता है। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि फिर बाकी क्या रह जाएगा। और हम तो पहले से कह रहे हैं कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा चुके हैं, लेकिन ये अनाउंसमेंट तो फिर विजिबली और कैटेगोरिकली ये ऐलान होगा कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर जा चुके हैं। तो उसके बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा। अच्छा, इसी के साथ एक और अमल हो रहा है, और वो लेबनान के अंदर हो रहा है। लेबनान में बुलावा पक रहा है, और अब वो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आ गया है। और जब यहां पर इजराइल गजा पर ऑक्युपेशन का ऐलान करने जा रहा है, और उसमें यह मुतवक्का है कि हिजबुल्लाह फिर मैदान में आ सकती है, तो जो लेबनी स्टेट है वो इजराइल और अमेरिका के प्रेशर के अंदर और कुछ मिडिल ईस्ट के ममालिक के प्रेशर के अंदर ये अनाउंस करने जा रही है कि हम हिजबुल्लाह से वेपन्स कन्फिस्केट करेंगे, अपने कब्जे में लेंगे, मतलब जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह तो तैयार नहीं है किसी एग्रीमेंट के थ्रू। तो वो ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम जबरदस्ती जब इनके वेपन जब लेंगे, और हिजबुल्लाह उसके जवाब में फिर तैयारी कर रही है, पॉपुलर मूवमेंट की तैयारी कर रही है, और बहुत सारी तैयारियां उनकी जानिब से की जा रही हैं। तो आप देखेंगे यहां पर गजा की ऑक्युपेशन का ऐलान, और साथ ही वो हिजबुल्लाह से वेपन लेने का ऐलान, ताकि हिजबुल्लाह जब इसराइल के ऊपर हमला ना कर दे। तो ये बड़ा खौफनाक टाइम, और हिजबुल्लाह किसी सूरत जब वो लेबनी स्टेट की इस मिसलीडिंग पॉलिसी, ये मिडिल ईस्ट के ममालिक की पता नहीं ज़हनों में क्या बैठा हुआ, ये मिसलीडिंग पॉलिसी ही है जो हमें इस जंग को इतना ड्रैग करके लेकर आई है। और इजराइल इतना दंदनाता फिर रहा है बेरहम भेड़िए की तरह कि वो अब जेनोसाइड करने के बाद गजा पर ऑक्युपेशन करने का भी जब वो अलल ऐलान ये सारा कुछ करने जा रहा है, वेस्ट बैंक के अंदर उसका जुल्म, और लेबनान में उसकी मुसल्लत बमबारी, और शाम में। तो ये इन ममालिक की मिसलीडिंग पॉलिसी ही है जो हमें यहां तक लेकर आई है, और मजीद भी नुकसान की तरफ जब लेकर जा रही है। आलमी मंजरनामा भी भयानक तरीन ड्रामाई तब्दीलियों से इस वक्त भरा पड़ा है। नाज़रीन, खबर यह है कि रशिया ने अनाउंस कर दिया है कि जो नेटो के साथ और वेस्ट के साथ जो उनके मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उससे उन्होंने विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया है। और मेदवेदेव ने यह अनाउंस किया है कुछ देर पहले कि ये धमकी लगाई है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं ड्यू टू नेटो की मुसलसल एक्सपेंशन, ड्यू टू नेटो जो तैयारी कर रहा है रशिया पर हमले करने की, और रशियन बॉर्डर्स के करीब होता चला जा रहा है। तो मेदवेदेव की जानिब से ये धमकी आई है कि हम फिर न्यूक्लियर जो मिसाइल्स हैं वो डिप्लॉय करने जा रहे हैं, और उस अंडरस्टैंडिंग से जिसमें मिसाइल रिस्ट्रिक्शंस की अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उससे रशिया ने विड्रॉ करने का जो ऐलान कर दिया है। तो नेटो ने अगर अभी तक रशिया के ऊपर अटैक नहीं किया, या यूक्रेन में अभी तक उन्होंने अपनी फौजें नहीं भेजी, तो वो इस वजह से नहीं भेजी कि रशिया एक न्यूक्लियर कंट्री है, और ना सिर्फ न्यूक्लियर कंट्री है बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं। तो ये सबसे बड़ी डेटरेंस रशिया की न्यूक्लियर ही है। डेफिनेटली उनकी बहुत सारी डेटरेंस है, एक बड़ी पावर है, लेकिन इस तनाजुर में सबसे बड़ी डेटरेंस है। तो इसलिए रशिया न्यूक्लियर ही को, यानी उसके पास जब कन्वेंशनली वो सारी चीजें कर चुका है, तो आखिरी चीज फिर वो न्यूक्लियर ही बच जाती है, और इसलिए वो न्यूक्लियर की तरफ जब बढ़ रहे हैं। और यूरोप जो है वो अपना भुरकस निकाल रहा है, इन जंगों से यूरोप अपना भुरकस निकाल रहा है। अब देखें 2 आलमी जंगें यूरोप ने लड़ी,
تو بھرکس نکل گیا اس طرح سے کہ وہ پوری جو عظیم ان کی سلطنتیں تھیں، کالونیز تھیں، وہ ختم ہو گئی. اتنا برطانیہ بھی کمزور ہو گیا، فرانس بھی کمزور ہو گیا باقی. تو اب یہ جو انہوں نے یوکرین کی جنگ چھڑی ہے اور آگے بڑھ کر مزید رشیا سے لمبی جنگوں کا ارادہ رکھتے ہیں، اور برطانیہ جو ہے وہ رشیا کے اوپر براہ راست حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے کہ ان کی نیوی کے اوپر، ان کے بحری جہازوں کے اوپر. تو یہ یورپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، لیکن بہرحال وہاں پر یہ جنگ جو ہے وہ جاری ہے اور مزید آگے اس حد تک پھیلنے جا رہی ہے کہ رشیا نے نیوکلیر ویپنز ڈپلائے کرنے کا جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. اچھا، آغاز ناظرین اگر ہم کریں تو یمن نے حملہ کیا اور نان سٹاپ حملے یمن کی جاری ہیں. میزل انہوں نے اٹیک کیا ہے، ڈیفرنٹ اسرائیلی سٹیز کے اندر جو ہے وہ سائرنز بجے ہیں اور سٹی سیٹلمنٹس کے اندر سائرنز بجے ہیں. بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا گیا، ہائپر سونک بلسٹک میزل جو ہے وہ استعمال کیے گئے اور یمن یہ کہہ رہا ہے کہ سکسیسفلی اچیوڈ آور آبجیکٹیوز اور ملینز آف زائنسٹ جو ہے وہ فلی ٹو شیلٹرز ہوئے ہالٹنگ ایئرپورٹ آپریشن. تو روز گھنٹیاں بجا دیتا ہے یمن اور روز ان کی فلائٹس رکتی ہیں، روز ملینز آف اسرائیلیز جو ہے وہ شیلٹرز کی طرف جاتے ہیں. تو یمن دیکھیں ایک پور نیشن ہے اور وہاں پر بچے ان کو فوڈ نہیں مل رہا، تو یمن کے اوپر تو کوئی ذمہ داری بنتی نہیں تھی کہ وہ اس جنگ میں کسی طریقے سے جو ہے شریک ہو. تو لیکن بہرحال اب یمن اپنی کیپیسٹی میں روزانہ ہائپر سونک میزائل فائر کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، تو وہ روزانہ 2-4 اور کچھ ڈرون جو ہے وہ وہاں پر بھیج رہے ہیں. تو باقیوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یا ٹرمپ کی مداخلت ایک ایسا عمل ہوگا جو سیز فائر کی طرف لے کر جائے گا، یا پھر ایک بڑا ملٹری ایکشن جو کہ ابھی تک عربوں سے متوقع نہیں ہے. جاپان جو ہے وہاں پر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ فلسطین کو ہمیں بھی ریکگنائز کر لینا چاہیے، کیونکہ G7 کے جو بڑے ممالک ہیں وہ تو تسلیم کر چکے ہیں، پیچھے جاپان رہ گیا ہے. امریکہ تو ہے ہی ہے نا بھائی، کینیڈا نے کر لیا، آسٹریلیا کرنے جا رہا ہے، اس نے بھی اناؤنس کر دیا، برطانیہ نے کر دیا، فرانس نے کر دیا، جرمنی نے اناؤنس کر دیا. تو جاپان اور امریکہ رہ گئے. تو امریکہ تو ویسے اس کا معاملہ اسرائیل کے ساتھ ہے، تو جاپان اکلوتا رہ گیا. اب جاپان جو ہے وہ تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ڈیبیٹ وہاں پر شروع ہو گئی ہے، لیکن جاپان تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے ڈیو ٹو امریکہ. جاپان ریلیکٹنٹ ٹو ریکگنائز پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ. جاپانیز گورنمنٹ از شوئنگ ریلیکٹنس ٹو ریکگنائز پیلسٹائن آؤٹ آف دا کنسیڈریشن آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس اے کی بیکر آف اسرائیل. امریکہ کی وجہ سے دیکھیے یہ جو امریکن امپائر کا نظیم ڈکلائن ہے، یہ تمام چیزیں بدل کے رکھ دے گا. یہ فلسطین کا تنازع، دنیا میں تمام تنازعات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ بدل کے رکھ دے گا. اب آپ دیکھیے یہ جو تجارتی ڈیلز ہوئی ہیں جو کہ لائک امپیریل ڈیلز ہیں اپنی، جیسے کالونی سے یعنی ہوتا ہے نا کہ برطانیہ جب وہ برصغیر پر قابض ہے تو یہاں سے وسائل بھی لوٹے جا رہے ہیں، یہاں پہ ٹیکس بھی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اسی طرح کی ڈیلز ہیں کہ ان کی جو ساری محنت ہے، ان کی جو ساری کریم ہے وہ نچوڑ لی جائے گی، ٹھیک ہے نا، اور ایک جھٹکے میں وہ ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز لے جائیں گے. تو یہ لائک کالونیز ہے. تو جاپان اور ساؤتھ کوریا کیوں مجبور ہوئے ہیں ایسی ڈیلز کرنے پر؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی چائنا سے آپ کو تھریٹ ہے، نارتھ کوریا سے آپ کو تھریٹ ہے، اس لیے امریکہ کی فوج کا وہاں پر ہونا بہت ضروری ہے. تو اب ان تجارتی ڈیلز کے بعد خاص طور پر یہ ممالک، ان میں یہ ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہم چائنا سے دوستی کیوں نہ کر لیں. بھئی یہ جو تھریٹ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ تھریٹ ہے، یہ تھریٹ تو امریکہ کا بنایا ہوا نا. اور بڑی دلچسپ ہسٹری ہے، چائنا نے اس ریجن میں کبھی کسی ملک پر اٹیک نہیں کیا. یعنی جن ملکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کوریا یا جاپان کے آپ کو خطرہ ہے، یا فلپائن، 3 ہی ملک ہے نا، ان ملکوں کے پر چائنا نے کبھی اٹیک کیا ہی نہیں ہے. اور ہسٹری یہ ہے کہ الٹا جاپان نے کالونائز کیا ہے چائنا کو، چائنا نے کبھی ان ملکوں کے پر اٹیک نہیں کیا ہے. تو یہ تو ایک فیک تھریٹ ہے اپنے ویپنز بیچنے کا، اپنی فوج وہاں پر رکھنے کا اور ان کو اپنے قابو میں کرنے کا. تو اب وہاں پر ان ڈیلز کے بعد یہ سوچ تیزی کے ساتھ پروان چڑھ رہی ہے کہ چائنا کے ساتھ دوستی کیوں نہ کر لیں. ابھی ساؤتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو ساؤتھ اور نارتھ کوریا کا بارڈر ہے وہاں پر لاؤڈ سپیکرز رکھے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے خلاف جناب وہاں پر ایک دوسرے کو تنگ کرتے رہتے ہیں. ان لاؤڈ سپیکر جب ہٹانے کا آرڈر جاری کیا ہے ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے، تو وہ ٹینشنز کو ذرا ایز کر رہے ہیں. اور ساؤتھ کوریا کے پریزیڈنٹ نے چائنا کے پریزیڈنٹ کو جو ہے وہ کال بھی کی ہے. اور ساؤتھ کوریا جو ہے وہ لارجسٹ جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ امریکہ کو نہیں کرتا ہے، وہ چائنا کو کرتا ہے. لارجسٹ ایکسپورٹ وہ چائنا کو کرتا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس دوسرے نمبر پر ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم چائنا سے دوستی کیوں نہ کر لیں. اور یہی چیز آپ یہاں پر گلف میں اپلائی کریں. گلف کو جی خطرہ ہے، کس سے خطرہ ہے؟ جی ایران سے خطرہ ہے. اس لیے آپ نے تھرڈ میزائل خریدنے، اس لیے امریکن فوج وہاں پر رہے گی، اس لیے امریکن بیسز وہاں پر ضروری ہیں، کیونکہ جی آپ کو ایران سے خطرہ ہے.
اور آپ یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں کہ وہ ایران کے ساتھ معاملات کو بہتر نہیں کرنا چاہتے ہیں. امریکہ ایران کے ساتھ معاملات کو بہتر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ معاملات بہتر ہو جائیں گے پر خطرہ. بھائی جب آپ دوستی کر لیں گے ایران سے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ایران سے خطرہ ہے؟ تو اس کو ایک مسلسل ویلن بنا کر رکھنا ہے کہ دیکھیں یہ تو کوآپریٹ نہیں کرتا، یہ تو بڑا ضدی ہے، یہ تو بڑا ہٹ دھرم ہے، اس کا مقصد ہی جنگیں پھیلانا ہے. تو یہ فارمولا ان کا مڈل ایسٹ میں ہے، یہی فارمولا وہاں پیسیفک میں ہے، اور پیسیفک والے ان ڈیلز کے بعد یہ سوچ رہے ہیں. تو یہ امریکن امپائر نے بیسیکلی، اس میں چائنا کا نقصان نہیں ہوا ہے، چائنا کو اس میں فائدہ ہوا ہے. جو یورپی یونین کے ساتھ جو ٹرمپ نے کیا ہے، جو کینیڈا کے ساتھ کیا ہے، جو ساؤتھ کوریا جاپان کے ساتھ کیا ہے، اس سے چائنا کو جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے، کیونکہ یہ سارے ممالک نے مل کر چائنا کے خلاف جنگ کرنی تھی. تو اب وہ امریکہ نے اپنے آپ کو بہرحال کسی طرح جو ہے وہ آئسولیٹ کر لیا ہے. تو یہ جو امریکن امپائر ہے اصل میں یہی وہ بنیادی چیز ہے جو فلسطین میں معاملہ حل نہیں ہو رہا، جو باقی کرائسس آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں، تو دیٹ آل آر بیکڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا جی جناب علی، اسی درمیان فلسطینی ریزسٹنس نے لارج اسکیل اٹیکس کیے ہیں. پیلسٹینین ریزسٹنس ڈسٹرائز اسرائیلی ملٹری وہیکلز اکراس دا غازہ اسٹرپ. بہت سارے انہوں نے وہیکل جو ہے وہ تباہ کی ہیں، اور انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ تمہاری جو وہیکلز ہیں وہ یہاں پر ریونز بن چکی ہیں، ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے. اور جو گیڈین چیرٹس انہوں نے آپریشن شروع کیا ہوا ہے مارچ سے، جس کو اب یہ اینڈ کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، جس کا مقصد یہ تھا کہ فلی آکوپائی کرنا ہے غازہ کو اور ریزسٹنس کو ڈسمینٹل کرنا ہے اینڈ فورسبلی ڈسپلیس کرنا ہے پاپولیشن کو، اور اس میں ابھی تک تو یہ ناکام ہو چکے ہیں. اور امریکہ میں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں، ٹرمپ کے جو ہوٹلز ہیں اس کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں، اور 40 لوگوں کو وہاں سے جو گرفتار کر لیا گیا ہے پروٹیسٹ اگینسٹ غازہ وار ایٹ ٹرمپ ہوٹل ان نیو یارک. اور نیو یارک ٹائم نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، دا امریکہ وی نیو از سلپنگ اوے. وہ امریکہ جس کو ہم جانتے تھے، جہاں پر فریڈم آف سپیچ ہے، جہاں پر فریڈم آف ایکسپریشن ہے، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز آزاد ہیں، تو وہ ایک جو پورا سٹرکچر تھا جس امریکہ کو ہم جانتے تھے، نیو یارک ٹائم یہ لکھ رہا ہے کہ دیٹ از سلیپنگ اوے. تو بہرحال اندرونی اور بیرونی امریکن امپائر کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں. ابھی جو ایک بڑا واقعہ وہاں پر ہوا ہے کہ جو ان کی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس ہے، اس نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں، جس میں ٹرمپ جو کلیم کر رہا تھا کہ میں نے اتنی جابز کریٹ کر دی ہیں اور جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں اس سے اتنی جابز کریٹ ہوں گی، تو اس انسٹیٹیوشن کے ہیڈ نے جو رپورٹ جاری کی اس کے مطابق وہ اتنی نہیں تھی جتنی ٹرمپ کلیم کر رہا تھا، یعنی ٹرمپ اس میں ایکسپوز ہوا، تو اس کے ہیڈ کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا. تو یہ والی صورتحال یعنی امریکہ میں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی. اس طرح سے وہاں پر انسٹیٹیوشنز آزاد ہوتے ہیں، وہ جو بھی اپنی رپورٹ جاری کرتے ہیں. تو نیو یارک ٹائم جو ہے وہ اس طرح سے رپورٹ کر رہا ہے. ایک تو عالمی سطح پر تبدیلیاں آ رہی ہیں. دیکھیں جب یہ امپائرز قائم ہو جاتی ہے نا، تو ان کو گرانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اور امریکن امپائر کا جو گرنے کا عمل ہے وہ آپ سمجھ لیں شروع ہو چکا ہے پچھلے 20-25 سال سے، جب وہ افغانستان پر حملہ کیا، اور سب سے بڑی غلطی جب عراق کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے، تو وہ وہاں سے ڈسٹرکشن کا آغاز ہو چکا تھا. یہی تو وہ ٹائم ہے جب چائنا جو ہے وہ رائز کرنا شروع کیا ہے. تو جب یہ جنگیں چھیڑ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یونیپولر ورلڈ بن چکی ہے، اینڈ آف ہسٹری ہو چکا ہے، تبھی تو یہ تبدیلی آنا شروع ہوئی. تو وہ امپائر جو ہے، یعنی عراق کی وار کا اس میں کردار ہے، شام میں، لیبیا میں، اور کتنی بھیانک ہسٹری ہے. اب بتائیں کہ معمر قذافی، کبھی اس کے اوپر ہم تفصیلی ہسٹری کے حوالے سے بھی چیزیں کیا کریں گے، اس پر بھی ویڈیوز بنائیں گے. معمر قذافی جو ہے وہ استعفیٰ دینے پر تیار ہو گئے تھے. دیکھیں یہ ہسٹری نا، اب آپ ذرا دیکھیں آج ہمارے سامنے چیزیں ہو رہی ہیں پھر بھی کتنی ڈسٹارٹڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جینوسائیڈ ہو ہی نہیں رہی، وہ کہتے ہیں سٹارویشن ہو ہی نہیں رہی. تو انہوں نے تو ہسٹری لکھنی ہے، یہی لکھتے آئے ہیں. کتنا کچھ انہوں نے غلط بتایا. معمر قذافی جو ہے وہ استعفیٰ دینے پر ایگری ہو گئے تھے، لیکن امریکہ نے استعفیٰ قبول نہیں کیا، بیکاز امریکہ وانٹڈ ٹو کل معمر قذافی. ٹھیک ہے نا، وہ اس کو مارنا چاہتے تھے تاکہ اس کی جو سوورن ویلتھ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا جا سکے، اس کے ریسورسز کے اوپر قبضہ کیا جا سکے. اور معمر قذافی جو ہیں وہ یورپی یونین کی طرح افریقہ کے ملکوں کو اس طرح اکٹھا کرنا چاہتے تھے اور کرنسی اپنی جو ہے وہ لانا چاہتے تھے. تو اس کا استعفیٰ بھی انہوں نے قبول نہیں کیا. خیر یہ بڑی تلخ جو ہے وہ تاریخ ہے. تو اب ناظرین یہاں پر خبر یہ ہے کہ اسرائیل اناؤنس کرنے جا رہا ہے غزہ کی آکوپیشن. ٹھیک ہے نا، غزہ کی آکوپیشن جو ہے ہم جانتے ہیں فرام دا ڈے فرسٹ یہ الٹیمیٹ ان کا گول ہے. لیکن
اسرائیل کے مطابق رپورٹس کے مطابق اسرائیلی میڈیا کے رپورٹس کے مطابق اسرائیلی جو انتہا پسند ٹولہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقت آ چکا ہے کہ اب وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ غزہ میں ڈسٹرکشن پھیلانا, یہ ہیلتھ سسٹم کو کولیپس کرنا, یہ ایڈ بند کرنا, غزہ کو ان لیویبل بنانا, دیٹ آل جو ہے نا وہ سسٹمیٹک ایک پیٹرن ہے غزہ پر الٹیمیٹلی آکوپیشن کا. لیکن اب وہ مومنٹ آ چکا ہے اکارڈنگ ٹو اسرائیلی میڈیا کہ اسرائیل اناؤنس کرنے جا رہا ہے. اچھا اگر وہ غزہ پر آکوپیشن اناؤنس نہیں کرتے تو پھر جو دوسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جو 3 بڑے ایریاز ہیں جہاں پر ٹینٹس لگے ہوئے ہیں ان کو ٹوٹل بلاکڈ جو ہے وہ کر لیا جائے. تو ان دونوں میں سے ایک چیز ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن الٹیمیٹ گول غزہ کا آکوپیشن ہے وہ 2 دنوں میں اناؤنس بھی ہو سکتا ہے, لیکن ٹوٹل بلاکڈ بھی سم کائنڈ آف پارشل آکوپیشن آف غزہ ہوگی. فل آکوپیشن آف غزہ آن ٹیبل ڈسپائٹ ملٹریز اپوزیشن. اب یہ جو ملٹری کی اپوزیشن ہے نا یہ وہ ہے کہ یعنی کہ ہمیں فی الحال بلاکڈ کرنا چاہیے, فی الحال ٹوٹل آکوپائر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ فوج جو ہے وہ بہت زیادہ ایگزاسٹڈ ہے. بین گور چیف آف اسٹاف مسٹ کلیئرلی اسٹیٹ that he will fully comply with the orders of the political level even if it is decided to occupy Gaza Strip. تو اسرائیلی میڈیا نے سنڈے کو یہ رپورٹ کیا تھا کہ اس ویک جو اب شروع ہے کہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ اسرائیل کرنے جا رہا ہے that will change the face of the war. تو that is the Gaza occupation. اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوگا. اور یو کے کے حوالے سے آج ایک نئی رپورٹ سامنے آئی. یو کے جو ہے وہ ڈیلی بیسس کے اوپر غزہ میں اسپائی فلائٹس جو ہے وہ بھیجتا رہا ہے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے. ریویلڈ غزہ اسپائی فلائٹس فرام یو کے بیس آن سائپرس سیکریٹلی شفٹ پلین لیزڈ بائی دا کمپنی ود بلینز ان یو ایس ملٹری کانٹریکٹس. تو برطانیہ نے روز وہاں پر جہاز بھیجے ہیں. تو کرمنل گینگز غزہ میں انہوں نے بھیجے, داعش بھیجی, سول وار کروانے کی کوشش کی. امریکہ برطانیہ کے براہ راست جو مشینری ہے یعنی جیسے برطانیہ براہ راست اپنی فلائٹس بھیجتا رہا ہے اور امریکہ براہ راست انوالو رہا ہے, تو اسرائیل, امریکہ اور برطانیہ تو ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں, جرمنی بھی ڈائریکٹلی جو ہے وہ انوالو رہا ہے. تو یہ صرف جو ہے وہ اسرائیل نے جنگ نہیں لڑی ہے اور اس میں سارا ویسٹ جو ہے وہ شامل تھا. کرمنل گینگز انہوں نے غزہ میں بھیجے ہیں, کوئی کسر انہوں نے چھوڑی ہے. ساتھ ہی جو لیبنن کا لاوا ہے وہ پک کر جو ہے وہ بالکل خوفناک سطح کے پر آ گیا, اور اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کیونکہ جو پوائنٹ ہے وہ اس میں الٹیمیٹلی تصادم ہونا ہے. یعنی لیبنن اسٹیٹ اسرائیل اور امریکہ کے پریشر میں اور کچھ مڈل ایسٹ کے مالک کے پریشر میں اس بات کے اوپر اڑی ہوئی ہے کہ نہیں حزب اللہ ہتھیار ڈالے گی, اور حزب اللہ اس کے لیے تیار ہے لیکن اس سینیریو میں تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم بعد میں بات کریں گے, فی الحال غزہ میں سیز فائر ہو جائے, باقی مڈل ایسٹ میں معاملات طے ہو جائیں, سیریا کس رخ جاتا ہے یہ ہمیں پتہ چل جائے, اس کے بعد ہم لیبنن اسٹیٹ کے ساتھ بات چیت کریں گے اور معاملات کو آگے بڑھائیں گے. لیکن یہ اتنا مشکوک ہے, یہ اتنا عجب فیصلہ ہے کہ دوران جنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیں. یہ کون سے لوگ ہیں اور یہ کون سی گورنمنٹ ہے اور یہ کون سی پالیسی ہے لیبنن کی حفاظت کرنے کی. تو وہ یہاں پر جارڈن اور ایجپٹ کا ماڈل پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جب جارڈن اور ایجپٹ سے اسرائیل کو خطرہ نہیں ہے تو وہاں پر وہ حملہ نہیں کرتے. اور بھائی جارڈن اور ایجپٹ کی سٹوری کچھ اور ہے, اور اس کو ہر سال جب امریکہ ملٹری ایڈ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بس ایک اسرائیل کے جواز بنائے ہوئے ہیں, وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیں پر کوئی جواز بناتا ہے, کہیں پر کوئی جواز. تو آپ ذرا دیکھیے, سیکورٹی میئرز پروسیڈ دا سیشن ٹو ریویو حزب اللہ ویپنز فالوئنگ نائٹ ٹائم مارچز بائی دا پارٹی سپورٹرز. تو حزب اللہ جو ہے وہ پاپولر موومنٹس کی تیاری کر رہی ہے, بڑے مظاہرے اور بڑے مارچز, اور حزب اللہ نے کہا کہ کس صورت ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اور جو لیبنن اسٹیٹ ہے وہ زبردستی ہتھیاروں کو کنفسکیٹ کرنے کا فیصلہ ڈکلیئر کرنے جا رہی ہے, اور ساتھ جو سیکورٹی میئرز ہے لیبنن اسٹیٹ جو ہے نا وہ معاملات لیبنن کو ایک غلط ڈائریکشن میں دھکیل رہی ہے, ایک کیوس کی طرف دھکیل رہی ہے. تو یہ لیبنن اسٹیٹ کو سوٹ نہیں کرتا. اور جیسے میں نے انٹروڈکشن میں بتایا کہ یہ وہی فضول پالیسی ہے جو یہاں تک لے کر آئی ہے کہ آپ کے خطے میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے تو وہی ابراہم اکارڈ ہو گئے ہیں, ہم تو اسی کے مطابق چلیں گے. وہ اسرائیل جو ہے وہ سیریا پر حملہ کر رہا ہے اور الشرا کہہ رہا ہے نہیں ہم اسرائیل تو ہمارا دوست ہے. او بھائی یہ پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں, یہ کون سی پالیسی ہے کہ آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور کہہ رہا نہیں وہ تو ہمارا دوست ہے. تو دیکھیں نا ابراہم اکارڈ آپ نے کیے, تو اس سینیریو میں جب کہ خطے میں جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس جینوسائیڈ سے پوری دنیا میں غصہ ہے تو آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں.
جینوسائڈ میں آپ کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آپ کی خاموشی کیا معاملات کو حل کر سکی ہے؟ کیا مڈل ایسٹ کو محفوظ بنا سکی ہے؟ کیا مستقبل کی جنگوں کا خطرہ ٹال سکی ہے؟ کیا اسرائیل کو ریسٹرکٹ کر سکی ہے؟ نہیں، اسرائیل اور دندناتا پھر رہا ہے. اور یہ جو غزہ کی آکوپیشن ہے نا، دیکھیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک کریزی اور کروول آئیڈیا جو ہے وہ فلوٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. پوری دنیا کہتی ہے یہ کیسے ہوگا، یہ نہیں ہونے دیں گے. تو وہ دنیا کا ریئیکشن چیک کرتے ہیں. وہ ریئیکشن کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ سینکشنز اور ملٹری ایکشن، جب سینکشن لگیں گی اور کوئی ملک حملہ کرے گا تو وہ اس کو اصل ریئیکشن کاؤنٹ کرتے ہیں. دنیا کے مظاہروں کو وہ اصل ریئیکشن کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، اور گورنمنٹس کے بیانات کو بھی وہ اصل ریئیکشن کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہی گورنمنٹس تو پیچھے سے ان کی سپورٹ کر رہی ہے اسرائیل کی. تو کیا کوئی ملٹری ایکشن کا اس وقت چانس موجود ہے؟ مصر، جارڈن، سعودی عربیہ کسی سے موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سینکشنز تو ابھی تک لگے نہیں ہیں. تو اس لیے وہ پچھلے کئی مہینوں سے بار بار کہتے ہیں غزہ پر آکوپائی کریں گے. تو وہ دراصل جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹ دنیا کا کیا ریئیکشن ہوگا. مجھے بالکل اچھی طریقے سے یاد ہے جب پہلا ہاسپٹل غزہ میں اٹیک ہوا تھا تو جو دنیا کا بہت زیادہ ریئیکشن آیا تھا، اور پھر اسرائیل نے کہا کہ یہ تو غلطی سے ہوا، یہ تو حماس کا جو ویپن ہے، حماس کا جو میزائل ہے وہ مس فائر ہوا، یہ ہم نے تو اٹیک کیا ہی نہیں ہے. تو کیا ہوا؟ انہوں نے 36 کے 36 ہاسپٹل غزہ میں تباہ کیے. تو وہ ایسے ہی یہ ان کا پیٹرن ہے، ایک کروول آئیڈیا فلوٹ کرنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر دنیا کا ریئیکشن کیلکولیٹ کر کے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، بس وہ اس کو کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے. ان کے مطابق سینکشنز اور ملٹری ایکشن اگر کوئی ملک کرتا ہے تو وہی ایک ایسی چیز ہوگی جو اسرائیل کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کرے گی. عالمی منظرنامہ بھی اسی طرح کا ہے جیسے مڈل ایسٹ ہے، اور یوکرین کی جنگ ایک فلیش پوائنٹ ہے عالمی جنگ کا، ہم ہمیشہ سے بات کرتے رہے. رشیا نے وارن کیا ہے کہ فردر سٹیپس آفٹر ماسکو وڈراز فرام میزل مورٹریم. یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ میزل کی ریسٹرکشنز کے حوالے سے اس سے رشیا نکل گیا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم فردر سٹیپس بھی لیں گے. رشیاز میدویدیو ایشوز وارننگ ایز ماسکو سے ناٹ باؤنڈ بائی میزل ٹریٹی. اب ہم میزل ٹریٹی کے باؤنڈ نہیں ہیں کیونکہ نیٹو نے اور امریکہ نے ویسٹ نے اپنے معاہدے پورے نہیں کیے. Expect further steps and after decision to lift the ban on deploying medium and short range missiles. میڈیم اور شارٹ رینج نیوکلر میزل جو ہیں، یہ آپ دیکھیے الجزیرہ، ڈپلائمنٹ آف شارٹ اینڈ میڈیم رینج نیوکلر میزلز. رشین فارن منسٹری نیوکلر میزل وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈپلائی کر سکتے ہیں. اس کی طرف جب وہ معاملہ جا رہا ہے، ریسٹرکشنز انہوں نے ختم کر دی ہیں، تو وہ یا ڈپلائی کر چکے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں. یہ وہاں پر صورتحال، یعنی وہ آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. تو معاملہ کافی خطرناک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ امریکہ میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی ابھی آئی ہے کہ پالیسی شفٹ آئے، اور نہ ہی اسرائیل میں کوئی ایسی بڑی تبدیلی اس وقت دیکھی جا رہی ہے کہ ان کا انتخاب سن ٹولا، اور ان کے نزدیک یہی ہے کہ جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کو آگے بڑھائیں گے، اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوگا وہ میدان جنگ میں ہی فیصلہ ہوگا. لیکن مڈل ایسٹ کے لیے کوئی اچھا ٹائم نہیں ہے، اور پوری دنیا کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے. اور پاکستان آپ دیکھیں اب تو مڈل ایسٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو گیا ہے، اسرائیل نے یہاں بھی کاروائیاں شروع کر دی ہیں. تو یہ ملک جو ہے وہ سارے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس یہ غزہ کا معاملہ ہے. تو غزہ کا معاملہ تو نہیں ہے، اسرائیل نے ٹرکی کے خلاف بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی ہے. تو یہ تازہ ترین صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے، راز رگا کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.